बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आपको पता है कि टॉक ऑफ द वीक हमारा एक सेगमेंट है जो हम हर हफ्ते इशफाक अहमद साहब के साथ करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे इस वक्त माशरती और माशी इस वक्त बदहालियाँ हैं उनके ऊपर हमारी एक नज़र भी हो, मगर सिर्फ नज़र ना हो, उसके साथ साथ हम कुछ सॉल्यूशंस भी आपको जो है ऑफ़र कर सकें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में जो इस वक्त हमें इकोनॉमिक स्ट्रेस नज़र आ रहा है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हर बंदा हमें बहुत परेशान हाल नज़र आ रहा है, जो कि ठीक भी है। आप देखें तो एवरीबडी इज़ जस्ट सो स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस के जी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया है, टैक्सेस की भरमार हो चुकी हुई है, और इनकम का जो ऊपर जाना है वो उस तरह से नहीं है, लोगों के पास वही लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो हैं। सो इस सूरत हाल में जब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मेंटेनिंग अ क्वालिटी लाइफ जो है इवन वो बड़ा मुश्किल जो है वो हो चुका हुआ है। तो क्या वजूहात हैं, किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के इकनॉमिक जो प्रेशर्स हैं या इकनॉमिक जो सिचुएशन है, क्या ऐसे ही रहेगी या इसमें कभी कोई तब्दीली आ सकती है? और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, और फिर हमारे जो बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो है हमारा क्या रोल है? इसके ऊपर आज बात करेंगे। इशफाक अहमद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इशफाक। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आप हमेशा वेलकम। टाइम दे देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनाब, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड नज़र आते हैं, और लोग आम लोग ही नहीं, काफ़ी यानी जो कभी बहुत अच्छे हालों में लोग थे वो भी बहुत बुरी हालों में नज़र आते हैं। और इवन आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं पीपल हैड टू क्लोज दैट, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि मतलब ये क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहते हैं ये उन सब से सबसे ऊपर है। उसकी वजह ये है कि अगर इकॉनमी ठीक ना हो, मईशत ठीक ना हो, चाहे वो इनफरादी सतह पे या कौमी सतह पे, तो बाकी सारी चीज़ें आजकल के दौर में पीछे रह जाती हैं। सही है। यानी जितनी भी हम सोशल मीडिया पे जो नसीहतें सुनते हैं, या शख्सियत यानी पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, या जो भी चीज़ें हैं, वो आजकल के दौर में सारी की सारी मिलकर जो है वो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके साथ कनेक्टेड है। उसकी वजह ये कि हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई हुई है, तो उसकी वजह से अब कमर्शियल या इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया हुआ है। अगर हम उसको फिक्स नहीं करते तो बाकी सोसाइटी की चीज़ें फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस लिहाज से ही आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने चुना है डिस्कशन के लिए। अब इस सिचुएशन में जब सिचुएशन ख़राब है, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट नहीं किया जा सकता कि सिचुएशन ख़राब है, लेकिन इसके में राइट लेवल ऑफ नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि सिचुएशन ख़राब हो क्यों रही है। इसके दो वजूहात हैं, एक तो लोकल है और एक ग्लोबल है। अब सर ये ना कहिएगा कि ग्लोबल भी है, हम आपको बड़ा पॉजिटिव सुनते हैं, आप हमेशा बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, राइट, मगर मुझे कहीं ये लगता है कि देखें, जो सरमाया लेके आना है राइट, वो एक आम बंदे के हाथ में नहीं है, राइट, वो तो कहीं और है बेसिकली। राइट, इंडस्ट्रीज लगाना भी एक आम बंदे के हाथ में नहीं ट्रू, है, और फिर उन इंडस्ट्रीज़ को इस तरह के फैसिलिटीज़ देना कि वो सस्टेन कर सकें, वो भी आम बंदे के हाथ में नहीं है। ट्रू, लेकिन सफ़र आम बंदा कर रहा है। एग्जैक्टली। देखें, इम्पैक्ट तो आम बंदे पे ही आना है, हाँ, राइट। हाँ, अब उसमें जो चैनल्स हैं, जब तक हम उन चैनल्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तो इससे बात बन नहीं रही, राइट। मेरा ख्याल है पिछले 20-30 साल से ये चीज़ इसी तरह ही चल रही है, और अगर इसी ही नहज पे हम आज इसको डिस्कस कर लें तो उससे बात बननी नहीं है। अगर बात बन रही होती, हम बेहतरी की तरफ जा रहे होते, स्टेप्स आगे हो रहे होते, तो फिर हम कहते कि यार हमारी डायरेक्शन ठीक है। हम जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो अपनी जॉब ठीक कर रहे हैं। तो क्रिटिक्स भी अपनी जॉब ठीक नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारे सामने पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, तो हमने उसका कभी इम्पैक्ट डिस्कस ही नहीं किया। अगर ग्लोबलाइजेशन का आप एडवांटेज ले रहे हैं कि आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप यहाँ से बैठे हमारी पॉडकास्ट को लोग अमेरिका में सुन रहे हैं, तो उसका डिसएडवांटेज कभी आपने फील नहीं किया कि वो इम्पैक्ट कैसे आप पे आ रहा है। उसके लिए इकॉनमी की कुछ चीज़ें हर शख्स को समझना बड़ा ज़रूरी है, राइट।
اب ہم اکانومسٹ نہیں ہیں، یعنی ایون فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے پروفیشنل ہو کر بھی ہم اکانومسٹ نہیں ہیں. اکانومی ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اور نہ ہی ایک عام آدمی اکانومی کو سمجھ سکتا ہے. عام آدمی کے لیے اکانومی یہی ہے کہ اگر مہنگائی ہو گئی اور وہ پریشان ہے تو اس کے لیے اکنامکس ملک کی خراب ہے. یہ تو ہے جو چیز نظر آتی ہے. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو کرٹکس ہیں، جو لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں، یا جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، جو ابھی بھی اپر مڈل کلاس یا اچھی زندگی گزاریں، کم از کم ان کے لیے اس امپیکٹ کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ نالج ہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایکشن کی طرف. اگر نالج ٹھیک نہیں ہے تو ایکشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہمارے ہاں، کیونکہ آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئی ہمارے ہاں، جو نظریاتی لیڈرز ہیں وہ کبھی نہیں آئے جنہوں نے دنیا کے جو مسائل ہیں آنے والے ان کو نظریاتی لحاظ سے ایکسپلین نہیں کیا، صرف مخالفت برائے مخالفت چلتی رہی ہے. اب اگر آپ 3-4 چیزیں دیکھیں کہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے پاکستان کا، رائٹ، تو عام آدمی کے لیے اس کا نالج جو ویل ٹو ڈو ہے ایٹ لیسٹ، اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ نالج رکھے کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کدھر جا رہا ہے، رائٹ. اس کے لیے کسی کریٹک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بائی ایئر آپ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، رائٹ، اور وہ آپ کے انٹرنل سورسز سے نہیں ہوتا، وہ ڈیٹا پوری دنیا میں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انڈیا کا ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے. اگر پاکستان کا 130 بلین ہے تو انڈیا کا 660 بلین ہے، رائٹ. ہاں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈفرینس جو ہے، پاکستان جو ہے انڈیا کا تھرڈ جو آپ اس کو کہیں گے پورشن بھی نہیں ہے. اس کی پاپولیشن دیکھیں، پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں، اس کا رقبہ دیکھیں، پاکستان کا رقبہ دیکھیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ کمپیریزن ہی غلط ہے. نہیں، اسی پرپورشن میں وہ 5 ٹائم زیادہ ہے، رائٹ. 660 بلین ہے، ہم 130 بلین ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. چائنا 2.5 ٹریلین ہے، خرب، رائٹ. تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ لگی کہ آج کل کی دنیا میں کوئی بھی ملک چاہے وہ پرفارم بھی کر رہا، وہ قرضہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے علاوہ آپ کو جی ڈی پی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکلی جی ڈی پی کیا ہے، کیا ابھی ہمارا جی ڈی پی بہتر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. کریڈٹ رسک ریٹنگ کیا ہے، جی ڈی پی ہوتا کیا ہے ویسے؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے، یعنی کوئی کنٹری ایک سال میں جتنی بھی گڈز اور سروسز پروڈیوس کرتا ہے ایک سال میں، اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں. پھر جب آپ اس کو نیکسٹ ایئر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج جو انکریز یا ڈیکریز آتی ہے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہم نے اکنامکلی بہتر پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا. اب یہ جو 3-4 بیسک لیول کی چیزیں یہ اگر عام آدمی کو پتہ ہوں گی نا، تو ہم اپنا کم از کم ووٹ صحیح کاسٹ کریں گے، اور ہمارا ووٹ جو ہے پرفارمنس بیسڈ ہوگا، رائٹ. کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ تب آپ پرفارمنس کی بیس کریں گے جب آپ کو ان چند ایک بیسک چیزوں کا پتہ ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ گلوبل امپیکٹ اصل میں ہے کیا. گلوبل امپیکٹ یہ ہے کہ تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ اکانومی میں سمجھنے والی ہے، جہاں سے ہمیں مار پڑ رہی ہے پاکستان کو. ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں جی کرپشن ہے کرپشن، اور جی حکمران کھا گئے، مان لیا. لیکن اگر آپ اپنی اکانومی کو بریک اپ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے نمبرز کو سب سے زیادہ نقصان جہاں سے ہو رہا ہے وہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ہے. بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے ڈفرینس کو. اس وقت ہم جتنی ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور جتنی امپورٹ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے بجٹ کا جو خسارہ ہوتا ہے جو ہم ہر سال سنتے ہیں، اتنے خرب اتنے ارب خسارے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں، امپورٹس زیادہ ہیں، اس کا جو ڈفرنس پے کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایکسٹرنل انسٹیٹیوشن سے لون لینے پڑتے ہیں. اب وہ امپورٹس کون کر رہا ہے؟ پبلک کر رہی ہے، رائٹ. نہیں، پبلک نہیں کر رہی. گاڑیاں پبلک نہیں خرید رہی. نہیں، مطلب ہر چیز عام بندہ نہیں کر رہا. نہیں، بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، اور اس بڑے بڑے لوگوں میں گورنمنٹ از ٹاپ آف آل، رائٹ. لیکن عام بندہ جو ہے وہ امپیکٹڈ تو ہے نا، رائٹ. اب وہ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں وہ پبلک ہی کر رہی ہے، رائٹ. اب اگر آپ کو کم از کم یہ پتا ہو کہ بندوں میں سے ہی کچھ بندے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں حکمران نہیں آتے، رائٹ. سیکنڈ، اس کے علاوہ دیکھیں ڈسکشن ذرا تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں ڈی فوکس نہ ہو جائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بہت ہائی ہے، اس سے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا مطلب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا امپلائی جو سیلری لے رہا ہے یا بینیفٹس لے رہا ہے، یہ بھی ہے. لیکن جب آپ اپنے بجٹ کے نمبرز دیکھتے ہیں تو یہ بڑی اسمال پورشن ہوتا ہے. میجر پورشن جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کا ہے وہ سکھ یونٹ سے آتا ہے. مثلاً پاکستان اسٹیل جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کئی سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس کے ہزاروں ملازمین ہیں، وہ مل نہیں چل رہی.
اسی طرح PIA ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پاکستان ریلویز ہے, ان کو جو خسارہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اب گورنمنٹ نے جس دور میں جس گورنمنٹ نے بھی ان کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی ہے, پورے کنٹری کے لوگ جا کے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو پرائیویٹائز کیوں کرنے لگے ہیں, وہ ملازمین سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو کہاں سے سٹارٹ کریں, رائٹ؟ کیا پبلک کو کہیں کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں یا امپورٹ کم کر دیں؟ دو ہی رستے ہیں نا. ایکسپورٹ بڑھانا اب اتنا آسان نہیں رہا. چائنا نے امریکہ تک کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا اپنی لو کاسٹ پروڈکشن کی وجہ سے, رائٹ؟ یہ گلوبل امپیکٹس ہیں. اب آپ کی اپنی کنٹری کی کاٹن مہنگی ہے اور چائنا سستی دے رہا ہے. تو یہ گلوبل امپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے چاہیے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سولوشن گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت IMF نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیشین نہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. مثلا 2017 سے لے کر 24 تک صرف 7 سال میں 7 وزراء اعظم چینج ہوئے ہیں, میرا خیال ہے جو پوری دنیا میں ریکارڈ ہے. ہاں بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کم از کم اتنی کر دی جائے کہ ہمارے سارے ادارے آ کر ٹی وی پہ یہ کہہ دے کہ ہم 1 سال تک لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, یا اس لڑائی جھگڑے کو ہولڈ کر دیتے. صرف اس نیوز سے بڑا فرق پڑے گا. اب آ جائیں پبلک لیول پہ, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے بجٹ کو پرسنل لیول پہ ریویو کرنا ہے. میں اس بندے کی بات نہیں کر رہا جو بیچارہ بجلی کا لے کے کھڑا ہے اور اس کے پاس بل جمع کرانے کے پیسے نہیں. میں بات کر رہا ہوں اس بندے کی جو اچھا ویل ٹو ڈو ہے. آج بھی لوگ اوریزنٹل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, رائٹ؟ ہم ورٹیکل گروتھ کی طرف نہیں جا رہے. آپ دبئی میں دیکھیں شیخ زاید روڈ پہ, اگر آپ 1 کلومیٹر پہ 100 ہائی رائز بلڈنگ ہیں اور ہر بلڈنگ میں اگر لیٹ سے 100 اپارٹمنٹ ہے تو صرف 1 کلومیٹر تک 10,000 سے 12,000 اپارٹمنٹس ہیں. اب گورنمنٹ کو کتنی ڈیولپمنٹ کرنی پڑی؟ صرف 1 کلومیٹر کا سیوریج, 1 کلومیٹر کی الیکٹریسٹی, 1 کلومیٹر کی فیسلٹیز یا ایمینٹیز واٹ ایور. ہمارے یہاں 10,000 گھر جو ہے وہ کم از کم میرا خیال ہے ایکڑس میں ہوں گے 1,000-1,200, جیسے ہمارے کئی لاہور میں علاقے 1,600-1,700 ایکڑ پہ مشتمل ہے. تو گورنمنٹ کو اوریزنٹلی ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے. تو پبلک کو اب ہاؤسنگ میں لیٹ سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپارٹمنٹ لیونگ کی طرف. لیکن اشفاق یہ بھی پبلک کا کام نہیں ہے. یہ ہاؤسنگ ڈیزائن کرنا, اگر گورنمنٹ ایک لا پاس کر رہی ہے کہ جی یہاں پہ آپ ہاریزونٹلی جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو لوگ کیسے کر پائیں گے بات؟ تو پھر الٹیمیٹلی آ جا کے جو بات ختم ہوتی ہے نا وہ آپ کے سسٹمز پہ ختم ہوتی ہے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں پیرلل چلنی ہیں کیونکہ آپ کی نہیں چل سکتی. دیکھیں ایک چیز ایک جگہ کا ایک اگر لا ہے, مثلاً جیسے اگر آپ یورپ بھی چلے جائیں تو فلیٹ لیونگ ہے وہاں پہ. دنیا میں ہر جگہ فلیٹ لیونگ. کیوں ہے فلیٹ لیونگ؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ان کے ولاز بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسپیشلائزڈ ان کی سوسائٹیز جو ہیں وہ ہیں. ہر جگہ پہ فلیٹ سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے کیونکہ آپ بنا ہی نہیں سکتے ہیں وہاں پہ. گورنمنٹ نے وہ سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ اپنا بجٹ سارا خود مینج کرتی ہیں, ہم اپنا بجٹ خود مینج کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہی بات کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جی گورنمنٹ لا پاس کرے گی تو میں اس طرف آؤں گا, رائٹ؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ان حالات میں اپنے بجٹ کو کیسے ایڈجسٹ کروں کہ میری لائف کچھ آسان ہو جائے. کچھ ڈیسیژنز میرے ہاتھ میں بھی ہیں. ایسا نہیں کہ میرے سارے ڈیسیژنز اگر میں اس ہاتھ میں ڈال دوں تو آپ اپنے ینگسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے, رائٹ؟ ینگسٹرز کو ایک چیز نا, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ریزیلینس کا, جو ابھی آپ بھی یہی بات کریں گے. ہمیں مطلب وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک آف آور سیلوز کہ ہاں ہمارا کیا رول ہے, ہم نے اپنے لیے کیا کیا. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی چینج تو صرف اس وقت آ سکتا ہے جب آپ اپنے آپ سے شروع کر رہے ہیں, رائٹ. مگر انفارچونیٹلی میں اب آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ریزیلینس کا کانسیپٹ جو ہے نا دیٹ ہیز بین چینجڈ ناؤ. کہ مطلب آپ لوگوں کو سکھایا جائے جی کیا کریں صبر کریں, کیا کریں صبر کریں, کیا کریں جی صبر. فائن, کتنا کوئی اس کا اسکیل ہے جہاں پہ صبر اسٹاپ کر جائے گا. تو ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو بار بار یہی بات کہہ نا آپ نہیں کرنا ہے, آپ نہیں کرنا ہے, آپ نہیں کرنا ہے. ہم نے ان کو بھی یہ سکھا دیا کہ آپ نہیں کرنا, اور ہم نے ان کو روٹی
پانی کی اتنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ روٹی پانی سے باہر نکل کے they cannot think of anything else. وہ چیز وہ سسٹم کو یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. ایک قوم جس کو بجلی کے بل سے روٹی سے فرصت نہیں ملے گی, وہ کیا مفکرین پیدا کرے گی, وہ کیا پالیسی میکرز پیدا کرے گی, وہ کیا, یعنی مطلب وہاں پہ آپ ریولیوشن کہاں سے لے کے آئیں گے, وہاں پہ یہ والا سسٹم جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے آ سکے. دیکھیں, آپ نے سولوشن دینا ہوتا ہے گیون سرکمسٹانسز کے اندر, رائٹ, اور ہر سرکمسٹانسز میں خدا تعالیٰ نے ایک سولوشن انسان کو دیا ہوتا ہے, رائٹ, اور خدا کا جو طریقہ کار ہے, جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب انڈیویجولز کو ایڈریس کرتا ہے. کہیں پر گروہوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا کہ کلیکٹیولی آپ نے کیا کرنا ہے, وہ بھی ہے, لیکن آپ کی ساری اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول لیول پر ہوتی ہے, اور آپ کے انفرادی فیصلے جو ہیں وہ آپ کی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. انہی گورنمنٹس میں, انہی حالات میں, انہی معاملات میں بہت سارے لوگ سکسیسفل بھی ہوئے ہیں, رائٹ, بہت سارے لوگ ناکام بھی ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, اور وہ ان کی پرسنل اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب دیکھیں, اگر صرف ایک ہی چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں, جو کہ ہر کوئی کرتا ہے, ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ کیا چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1, پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہونی چاہیے. جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس سائڈ سے ہونا ہے. اب اس سائڈ سے کیا ہونا ہے, رائٹ, اور اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس میں ہم اس بندے کو شامل نہیں کر رہے کہ جو بجلی کا بل بیچارہ لے کے پریشان کھڑا ہے, اس کو ہم کیا بجٹ پلاننگ کے لیے کہیں گے. ہم ان لوگوں کی بات کریں جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں, جو سوسائٹی کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, جو سوسائٹی میں صاحب کیا کہہ لیں حیثیت لوگ ہیں, جن کو دیکھ کر لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, جو کلاس ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں. ہم اس طبقے کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ گلوبلائزیشن کے امپیکٹ کو سمجھیں. آج اگر ہم یورپ بننا چاہتے ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کو یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی حکمران آ جائے اور آ کے ہمیں کہے کہ یار آر یو ریڈی ٹو بیکم یورپ, آر یو ریڈی ٹو بیکم US, تو وہ سب سے پہلے ہمیں کہے گا کہ آپ کو 1.5 کمرے کے گھر میں رہنا پڑے گا. زیادہ تر لوگوں کو 18 سال سے اوپر, بلکہ یورپ میں 16 سال سے 18 نہیں 16 سال سے اوپر کا بچہ اگر کام نہیں کر رہا تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری GDP کے اوپر ایک بوجھ ہے, رائٹ. تو کچھ چیزیں ادھر سے ٹھیک ہوں گی, کچھ چیزیں ادھر سے ٹھیک ہوں گی. اب اس صورتحال میں جب کہ ہم حکمرانوں کی طرف سے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کچھ رائٹ لیول کے ڈیسیژنز لیں, اور کم از کم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کوئی لڑائی کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیں, رائٹ. ایک جو بات آپ کی بات سے مجھے آ رہی ہے سمجھ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اشفاق, پتہ کیا بات ہے, جب ایک سسٹم ہوتا ہے نا, سسٹم, اس سسٹم سے باہر کوئی نہیں ہوتا. مگر اگر سسٹم نہ ہو تو تمہارا اپنا سسٹم, میرا اپنا سسٹم, ہمارے اپنے اس کا اپنا سسٹم, جس کی جتنی جو پاکستان میں اس وقت ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا سسٹم, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری ایویڈنٹ ایگزامپلس ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں. آف کورس ہم یہاں بیٹھے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں دینا چاہتے, مگر میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور کھڑی ہوں جو مطلب دیٹس فائن. ہم لوگوں کو ہر دن یہ کہتے ہیں کہ ہمت کرو یار, ہمت الٹیمیٹلی گورنمنٹ سسٹم بھی بنا دے گی تو بھی ہمت آپ نے ہی کرنی ہے. مگر ایک چیز جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 16 سال کے بچے کو بھی جاب کرنا پڑتی, بیکاز دے آر ان دا سسٹم. یہ سسٹم ہے وہاں کا کہ آپ وہاں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم فالو کر سکیں گے. اس کے لیے میں آپ کو یہی بات, جو ہم تھوڑا سا آپ کی بات کو اگر اس سمت میں آگے بڑھائیں تو ہم خود آبزرو کریں گے ہوپ فلی اپنی ہی لائف میں, مے بی نیکسٹ 5 to 10 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری گورنمنٹ سے مراد یہ کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی گورنمنٹس ہیں ان کا رول ہی ختم ہوتا جائے. آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا. ان گورنمنٹس کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑنا, لوگوں نے سب اس کی وجہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے جو انٹرپرینیورز ہیں وہ اس وقت دنیا کی پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یار پاکستان میں اگر لیٹ سے 24 کروڑ لوگ ہیں تو ہم نے اپنی ٹیکنالوجی, اپنی پروڈکٹس ان تک کیسے پہنچانی, رائٹ. آپ دیکھیں کہ فوڈ کے برانڈس, کپڑوں کے برانڈس پوری دنیا میں ایک ہوتے جا رہے ہیں, لینگویج ایک ہوتی جا رہی ہے, فری لانسر کا کام شروع ہو رہا ہے,
جابس ریموٹ شروع ہو رہی ہیں, آفیسز ختم ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پانی دیکھا, باٹلڈ واٹر نے آ کے پانی کا مسئلہ حل کر دیا, سولر آ کر بجلی کا مسئلہ حل کر رہا ہے, رائٹ, موبائل نے آ کر وہ ٹیلی فون کے مسئلے حل کر دیے. تو ٹیکنالوجی اتنی, سی سی ٹی وی کیمراز آ رہے ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کے یو ایس میں اپنے گھر کو کریں. کر سکتے تو ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا اتنی تیزی سے, اب یہ اتنی سپیڈ تیز ہو گئی ہے کہ یہ جو مسائل ہمیں کچھ نظر آ رہے ہیں نا, یہ مسائل ہماری گورنمنٹ نے حل ہی نہیں کرنے. آپ دیکھ لیں کہ جتنے مسئلے حل ہوئے ہیں وہ ٹیکنالوجی نے کیے, گورنمنٹ نے نہیں کیے. یہ صرف گورنمنٹ تھوڑا سا اتنا فیسیلیٹیٹ کر دے گی کہ آپ کو ٹیکنالوجی آپ کے گھر تک پہنچ جائے. اس وقت اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اس کے پاس سارے سبجیکٹس کی بک ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ اب جو گلوبل سٹینڈرڈ جب آ رہے ہیں تو آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی گلوبلائز ہونا چاہیے. اب آپ اس طرح سے 4-4, 6-6, 8-8 یا 2-2, 3-3 کنال کے گھروں سے, تو میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی اب 180 ڈگری پر چینج ہونے جا رہی ہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے شروع سے اب تک بات کی ہے نا, اس میں لوگوں کے لیے اب آپ سوچیں گے کہ کیا میسیج ہے, کیا صرف وہی صبر کا میسیج ہے؟ تو دو چیزیں, ایک تو جو بندہ کچھ افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنی بجٹنگ کو ریویو کرے. ہم بیسیکلی نیگیٹو سینس میں کنزیومر سوسائٹی کہلاتے ہیں. اگر آپ لسٹ آف کنزیومر سوسائٹیز کو ریویو کریں نا گوگل پہ, تو پاکستان از امنگ دا ٹاپ کنزیومر سوسائٹیز کے جو پروڈیوس کم کرتے ہیں, خرچ زیادہ کرتے ہیں, رائٹ. اسی طرح ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنا نہیں آتا. بہت دفعہ آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک دم پیسہ آیا, پھر ایک دم وہ ڈپریشن میں چلے گئے. کیوں؟ کہ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو اسٹیبل طریقے سے کس طرح سے اس کی فائنینشیل پلاننگ کرنی ہے. تو پرسنل فائنینسز کے اوپر ہمارے ہاں کوئی گائیڈنس بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل فائنینسز کو کیسے مینیج کرنا ہے. گورنمنٹ کے کام گورنمنٹ کو کرنے دیں. اب جو ہم نے یہ کہا کہ جیسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک ایشو ہے, ایک اور بہت بڑا ایشو ہمارا ہے پاپولیشن فیکٹر. دنیا میں 6 نمبر پہ ہمارا ملک آ گیا ہے اور 2040 میں 4 نمبر پر آ جائے گا. 2% کے ریٹ پر ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے. یعنی ابھی اگر 24 لاکھ ہے نا, تو 2025 کے اینڈ میں 24 کروڑ 48 لاکھ ہو جائے گی, رائٹ. صرف ایک سال میں 48 لاکھ, اور پھر اگلا 2% جو ہے وہ 24 کروڑ 48 لاکھ پہ کیلکولیٹ ہوگا, وہ 24 پہ نہیں ہوگا, رائٹ. تو ہم خود مڈ 90s میں اخبار میں پڑھا کرتے تھے پاکستان کے 12 کروڑ عوام, آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہو گئے. تو جتنی گروتھ, جو جی ڈی پی آپ سمجھ لیں, یا جو گورنمنٹ تھوڑی بہت ایکسپینشن کرتی ہے, ابھی دیکھیں اس سال جو ایکسپینشن ہوگی وہ اگلے سال 48 لاکھ بندہ جو ہے زیادہ جو ہوگا وہ اس کیپیسٹی کو کور کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دنیا میں اس وقت جو ممالک اچھی زندگی گزارے ہیں, عرب کنٹریز ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے, تو 3 کروڑ آبادی ہے. لاہور کی 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے, یعنی لاہور سے تھوڑی سی زیادہ آبادی. یو اے ای, دبئی لاکھوں میں ہے. یورپ کی آبادی آپ دیکھیں, پاپولیشن دیکھیں, جو کنٹریز اس وقت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے ہاں پاپولیشن فیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا. تو یہ بھی ایک ہمارا کہہ لیں کہ ایک سوشل ایشو ہے. اور یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہے. مثلاً ایک بندہ ایک گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے اس بچے کی فیس دینی ہے, اس کو پڑھانا ہے, اس کو اچھا کھانا دینا ہے, پہننا اوڑھنا ہے, اس کی ذمہ داری پوری. آج کل اگر آپ نہ بھی کریں, مطلب جتنا مرضی منیمم بجٹ میں آپ چلے جائیں, کوئی ایک بچہ بھی 10,000 سے نیچے آپ کو کاسٹ نہیں کرتا. اور اگر آپ کی سیلری ہی 30-40 ہزار روپیہ ہے اور اس میں آپ نے کچھ 4 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آف کورس کہ گورنمنٹ کچھ کرے. اس صورتحال میں تو آپ نے ہی اپنا بکھیڑا اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے, تو آپ کو ہی سوچنے کی ضرورت ہے. سو فائنلی کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو کہ کس طرح سے اس اکنامک ڈپریشن سے اور اسٹریس سے یہ لوگ باہر آ سکیں؟ دیکھیں, سارے جو ادارے ہیں اس میں آپ کے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, رائٹ, جو بھی آپ کی سوسائٹی کے مین پلرز ہیں, چاہے میڈیا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے جوڈیشری ہے, یہ سارے مل کر, اور عوام, سب کو مل کر کوئی پالیسی بنانی چاہیے. جو کہ ابھی تک کوئی میٹنگ ایسی ہوتی نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر کم از کم یہ ایک سوچ ڈسکس کی جائے کہ یار کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ ہو کہ یار سب لوگ کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں,
ہفتے میں یا مہینے میں ایک جگہ ضرور بیٹھتے ہیں, چاہے وہ کچھ ابھی ریزالو نہیں کر رہے, بٹ دیر از سم یونٹی, ایک ڈائریکشن, ایک فوکس نظر آنا چاہیے. اس میں عوامی نمائندے بھی ہوں, اس میں گورنمنٹ بھی ہو, اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, جوڈیشری بھی ہو, آپ کے میڈیا کے لوگ, سب لوگ بیٹھیں اور یہ کہیں کہ کس طرح سے ہم کہیں سے پبلک کو تھوڑی بہت ریلیف دے سکتے ہیں. تو اور بے شک اپیرنٹلی دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم 1 سے 2 سال کے لیے جتنی بھی پولیٹیکل جو ریونج ہے یا جو لڑائی ہے اس کو ہم لیٹ سے 400 ڈیز کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں, رائٹ, تاکہ فارن انویسٹمنٹ اور لوگوں کو تھوڑا سا بوسٹ ملے. اور پبلک لیول پہ یہی ہے کہ جو کیش کو آپ بچا سکتے ہیں اس کو خرچ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ اشفاق ہمیں ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کہ ایکچولی بات تو ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی ہم شاید پورے ملک کے ذمہ دار تو نہیں بن سکتے کیونکہ پھر بھی ہمارا کنٹریبیوشن تو ہوتا ہی ہے, مگر ایٹ لیسٹ ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ضرور ہیں اور ہمارے گھر کے ریسورس اور ایکسپینس جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں. اگر ہمارے گھر کا ایکسپینس زیادہ ہے تو پھر آپ ریسورس بڑھائیے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ریسورس نہیں بڑھا سکتے تو پھر اپنا ایکسپینس کم کرنے کی کوشش کریں, لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ریسورس کو بڑھائیے. اور برے دنوں کے لیے, رینی ڈیز کے لیے کچھ نہ کچھ سیف کریں, کیونکہ آنے والا کل جب آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے, جیسے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسٹس کے اوپر زیادہ فوکس کریں, انویسٹمنٹس کے اوپر زیادہ فوکس کریں, اگر آپ کے پاس کچھ بچت ہے, کچھ پڑا ہوا ہے تو, تاکہ آپ برے ٹائم پہ اس کو استعمال کر سکیں. امید ہے کہ یہ آج کی ڈسکشن آپ کو کوئی راہ نجات جو ہے وہ دکھا سکے گی کہ بیسیکلی آپ نے کیا پلان کرنا ہے اپنے آنے والے کل کے لیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاک آف دا ویک میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.